जिसके ताल्लुक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, उसके ताल्लुक से गलतफहमियां पैदा हों। ये बात बिल्कुल मुसलम है कि सभी मतलब जो है समझते हुए या फिर जो है इस किस्म का रिसर्च हो रहा है कि सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का नाम है। और इमाम अली मुकाम की अज़मत, आपका मुकाम, आपका कारनामा, आपकी शहादत का पूरे का पूरा ताल्लुक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से है। इसीलिए इस टॉपिक को जो है डाइल्यूट करके पेश किया जाता है ताकि मुसलमानों को इस टॉपिक को समझो, इस पेपर को समझो। वरना इतना बेहतरीन टॉपिक है, खासतौर पर हिंदुस्तान के हालात के हिसाब से। अगर इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप गौर करें तो जरूर आप ये पाएंगे कि इस्लामी शरीयत के खिलाफ जो काम कर रहा था, जो भी जो है जलील हरकत जो यजीद कर रहा था, तो तमाम हरकतों को जो है फिर इस्लाम की शरीयत के ऊपर जो भी जो है तमाम तमाशे कर रहा था और जो है बहन भाई से जो है शादी की बात हो रही थी, कर रहे थे, नमाज नहीं हो रही थी, और तमाम जितने भी हरकत कर रहा था तमाम के तमाम जो है शरीयत के खिलाफ थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इस्लाम और पुरानी तालीमात के खिलाफ थे। इन तमाम हरकतों को जो है इमाम अली खान ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो चाहता था कि तमाम जो है गैर शरई हरकत को इमाम अली खान एक्सेप्ट कर ले ताकि जो है पूरे का पूरा इस्लाम जो है तबाह हो जाए। तो उसके खिलाफ इमाम अली खान ने बैत नहीं की और इमाम अली खान ने अपनी जान पेश करके सारी दुनिया में एक ऐसा नमूना पेश कर दिया कि जब कभी किसी मुकाम पर, किसी मुल्क में या किसी जगह पर इस्लामी शरीयत के खिलाफ जो काम होगा, जो भी जो है शरीयत के खिलाफ काम होगा, जो खिलाफ बोलेंगे, उसके खिलाफ सबसे बेहतरीन काम ये है कि अपनी जान को पेश करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अफसोस इस बात का है कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे अजीम डाइल्यूट अंदाज में पेश कर दिया कि जो है इस कॉन्सेप्ट को लोग समझ नहीं सक रहे हैं, या फिर जो है मुसलमानों को जो है इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ क्या साजिश हो रही है, और जहाँ पर इस्लाम के लिए जान पेश करने का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बिल्कुल जीरो हो गया है। इस पस मंजर में हमको इस बात की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझना है कि इमाम जुम्मा की असमत क्या है, आपका मुकाम क्या है, कैसे सहाबी आपने क्या किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कितना चाहते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए क्या कहा। आप इमाम जुम्मा ने और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को आपने फरमाया कि जो है जन्नत के जो है सरदार जन्नत की नौजवान के सरदार है, और आपने फरमाया कि ये मेरे कबूल है। जब कभी मैं किसी वक्त है अगर टेंशन में आता था तो मैं जो है दोनों को जो है सूंघ लेता हूँ, और आप रसूलुल्लाह ने अपने सजदे को तबील किया अपनी मोहब्बत में। ये तमाम चीजें मुसलमानों के सामने पेश की नहीं किए जाते, और इस बात को जो है बिल्कुल छुपाया जाता और इस बात की कोशिश की जाती है कि आप इस्लाम यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इस्लाम का जो असल कॉन्सेप्ट है, असल जो कॉन्सेप्ट है, शरीयत के खिलाफ जो काम होगा उसके सामने जो है आपको जो है ज्ञान पेश करने की जो बात है वो बात को बिल्कुल तरह डाइल्यूट कर दिया और ऐसे अजीब अजीब काम करके इस टॉपिक को पूरे टॉपिक को है बिल्कुल जो है पानी में मिला दिया। इस टॉपिक को इमाम अली की अज़मत को, आपके मुकाम को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को और शहादत की अहमियत को इस्लाम के लिए आपको पेश करने का कॉन्सेप्ट है, वो जो है इमाम अली की अज़मत और आपकी शहादत का बहुत बड़ा जो है कारनामा है, नमूना है, और वही मैसेज है। दोस्तों ने मिसाल ज़्यादा दिया और आज सुबह से साथ जो बयान हुए हैं बस मैं आपके सामने कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स और ऐसे तमाम जो है शुबा में कि में गाड़ियाँ रखने के जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो ना दें, बल्कि हर वक्त यही कह रहा हूँ और जिसका भी ये कहते हैं असल जो हमको समझना है वो इमाम अली की शान कुरान से समझना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझना है, शरीयत से समझना है, और इस बात की कोशिश करना है कि अगर हमको कुरान क्या तालीम दे रहा है और इस वक्त कुरान का जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन में भी जो कमी हो रहा है, तो असल कुरान को जो लेके बैठे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम की शरीयत कुरान मजीद का कॉन्सेप्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और इमाम अली खान का जज्बा जज्बे शहादत और आपकी जिंदगी को पेश करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस बस मंदिर में उन्होंने मतलब सुनहरे और गुजारिश करूँगा कि इमाम अली खान और आपके साथ कुरान मजीद की रोशनी पेश करने की साथ बता सकते हैं। घड़ी के सवाल
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر اہل بیت ہے پروانہ خلد بری، رہبری کرتا ہے اس کی رب کا قرآن مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق بخشا اپنے محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا کی۔ اللہ ہم سب کو، ہم سب کے اولاد کو برکتوں سے نوازتا رہے۔ سچ یہی ہے کہ ہر فرد کے اندر یہ جذبہ ضروری ہے جو کٹوں پر بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے، اس طرح باتیں کیجیے، میرا دل ہمیشہ چاہتا ہے۔ میں زبردستی ان کو کہتا ہوں آپ بولیے، آج ضرورت اسی بات کی۔ کٹوں پر بیٹھ کر شکوے شکایت کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم ہے آپ کے پاس، غیبت چغلی کے لیے ٹائم ہے آپ، لیکن اپنے اسلام کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ خدا کرے کہ ہر فرد ایسا بن جائے کہ جب بھی اسلام پر دھول بھی آئے، اور کچھ نہیں آ سکتا، کلیئر بات ہے، کیونکہ حسین محافظ ہے، دھول بھی آئے تو صاف کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب ہو۔ اتنا تو جذبہ حسین نے عطا کیا ہے، بچے کو لے جا کر ذہن دیا، بیمار کو لے جا کر ذہن دیا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے امام حسین سے ریلیٹڈ وہ ہے تحفظ شریعت، سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ اب اس کی تفصیل اگر کرو، توحید کی حفاظت، رسالت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، صحابہ کی عظمت کی حفاظت، خود بھی صحابی ہیں، صحابہ کی عظمت کی حفاظت، اللہ کے محبوب بندوں کی حفاظت، وہ حسینی آنکھ تھی جو حور کو اللہ کے محبوب بندوں میں دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلا اگر روکنے والا کوئی قافلہ کا سپہ سالار تھا تو حور تھا، لیکن وہ اب پہلے تھا اب تھے بن گئے، پہلے کچھ نہیں تھا اب رضی اللہ عنہ بن گئے۔ تو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے اسلام پرموشن، قرآن پرموشن، مسلمان پرموشن، یہ ہے امام علی مقام کا کانسیپٹ۔ اب اس میں شہادت کو ایڈ کر دیجیے اپنی جگہ پر ہے۔ امام حسین کو سمجھیے، نبی کی تربیت کا نام حسین ہے، علی کی فکر و ذہن کی خاص توجہ کا نام حسین ہے، فاطمہ کی تطہیر کی سوچ حسین ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے، نبی جن کی تربیت کرے۔ ابھی آپ لوگ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ کوئی اگر اچھی اولاد کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی ایسی اولاد نصیب کرے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ نبی سے بڑا کوئی ٹرینر ہوگا؟ نبی سے بڑا کوئی مربی ہوگا؟ نہیں، خاص نبی نے تربیت فرمائی ہے۔ بیٹا علی کا ہے اپنی جگہ پر، لیکن تربیت مصطفیٰ کی ہے۔ اب نبی نے جس کی تربیت کی ہو، سوچے ان کے اندر رحمت للعالمین کا فیض کس قدر معجزن ہوگا۔ ان چیزوں کو سمجھیے۔ میں ابھی دیکھیے نبی سے حسین کو ملا رہا ہوں،
تاکہ جو یہ 55 سال کے بعد جو حسین کو سمجھایا جا رہا ہے نا، یہ سب کا دماغ 55 سے باہر ہو جا رہا ہے۔ حسین کو بچپن سے سمجھیے، بچپن نبی کا گود ہے، بچپن علی کا گود ہے، بچپن قرآنی گود ہے، بچپن توحیدی گود ہے، تو کربلا میں جا کر کے باطل کیسے ہو سکتے؟ جو بھی ان کے مقابل میں آئے گا، یقین جانیے آنکھ بند کر کہیے کہ وہ باطل ہے۔ ہمیں ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، یزید باطل ہے کیونکہ توحید کے مقابلے میں آیا ہے، رسالت کے مقابلے میں آیا ہے۔ امام حسین کی شان میں قرآن نازل ہونا یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ رسول پاک کی زبان سے امت کو انٹروڈکشن پوزیٹیوٹی کے ساتھ کرانا یہ رسالت نہیں تو کیا ہے؟ خطبہ روک کر حسین کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے، امتیوں پہچان لو، اور ایسا بھی نہیں کہ خالی یہ حسین ہے، نہیں، پہچان لو۔ یہ وہ پہچان تھی کہ آج میں تمہیں یہ پہچان دے کر بتا رہا ہوں کہ وقار منبر بننے والے ہیں حسین۔ منبر کو میں نے جو روکا ہے، خطبہ کو، یہ وقار منبر ہے، اس لیے میں نے روکا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اپوزیشن نے تو حرمین کا وقار مجروح کیا تھا، تفصیل کیا انہوں نے، حلال و حرام میں بنیادی طور پر جو فرق تھا ختم کر دیا تھا، گھوڑے دوڑائے گئے، لید کیا کیا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل نے کافر کہا ہے ان کو، اور قرآن پاک سورہ محمد کی آیت نمبر 7 یا 21 کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تیری لچھن ہے کہ تمہیں حکومت مل گئی تو زمین میں فساد مچاؤ، اور اس نے زمین میں نہیں، مقدس زمین میں فساد مچایا ہے۔ تو آگے فرماتا ہے اللہ، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، ایسے حاکم پر اللہ کی کنٹینیو لعنت ہے، آنکھ پھوڑ دے رہا ہے اللہ، گونگا کر دے رہا ہے اللہ، یہ ہے۔ اور لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ لعنت کس پر فرماتا ہے؟ تو ان تمام کے تناظر میں امام احمد بن حنبل کا، اسی لیے میں نے جو میں کہا، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قاتل حسین کافر ہے۔ کیوں؟ حسین ایک شخصیت نہیں، حسین دین ہے، حسین مومن فرد مومن نہیں ہے، حسین ایمان ہے۔ ہم اپنے باپ کا بھی خیال نماز میں لے آئے نا تو نماز ہی نہیں ہوگی، حالانکہ باپ کی فضیلت ہے نا، جنت کا دروازہ ہے، رہنے دو، لیکن نماز میں لا صلاۃ الا بحضور القلب، اونلی خدا، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن اسی آئینے نماز میں اللہ کا نبی ذکر خدا کا کر رہا ہے، فکر حسین کا کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، ذکر خدا کا کر رہا ہے اور فکر حسین کا کر رہا ہے آئینے نماز میں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو یہ چیزیں ہمیں امت کو سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے۔ نوجوانوں، آج اپنی نوجوانی پر جتنا بھی فخر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ صدقہ ہے عباس کی شہادت کا، یہ صدقہ ہے حسینیوں کا۔ اگر وہ شہید نہ ہوتے تو آج تم ہوٹلوں کے آزو بازو بھی عبداللہ بن کر کھڑے نہیں ہوتے، عبد الرحمن بن کر کھڑے نہیں ہوتے، بلیور بن کر کھڑے نہیں ہوتے۔ جو کثرت سے آوارگی پھیل جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتا ہے۔ انفرادی جرم کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن جب میجارٹی اور کثرت ہو جائے جرم کی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ سوچے اگر حسین شہید نہ ہوتے، کمپرمائز کر لیتے تو یزید کی حکومت جو ہے پھیل جاتی، اجتماعیت ہوتی، قیامت آ جاتی۔ حسین نے اپنی شہادت دے کر قیامت کو بچایا، حسین نے اپنی شہادت دے کر قیامت کے آنے کو بچایا ہے، کیونکہ اجتماعی گناہ ہونے والا تھا۔ اور یہ نظریہ توحید ہے کہ انفرادی جرم کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اجتماعی کو۔ اب انفرادی اجتماعی سمجھے، 10 جنے ہیں، اگر 3 جنے گناہ کر رہے ہیں تو اللہ معاف کرتا، لیکن اگر 6 جنے کر لیے تو اب میجارٹی ہو گئی، اب سب کو مار دیتا اللہ تعالیٰ، اچھوں کو بھی ان کے صدقے میں، گیہوں کے ساتھ جو کو بھی پسا دیتا۔
تو گویا حسین نے اپنے آپ کو پیش کر کے تمہیں حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، کاروبار عالم کو چلایا ہے، نظام قدرت کو بدلا ہے۔ آپ سمجھیں ان تمام جملوں کو، اگر آپ قرآن سے واقعتاً مقصد نزول قرآن کے تحت جڑے ہوئے ہیں تب جا کر آپ یہ سب باتیں سمجھیں گے، ورنہ وہی ہوگا کہ بس امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے یا رحمان امریکہ کو تباہ کر دے، نہیں ہوتا۔ امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو کہنا ہوگا یا قہار امریکہ کو تباہ کر دے، اور اولاد مانگنے کے لیے کہنا ہوگا یا رحمان رحم فرما اولاد عطا کر۔ یہاں پر آپ نہیں کہیں گے یا قہار مجھے بیٹا دے دے، نہیں بول سکتے آپ۔ تو قرآن کو ظاہری نگاہ سے مت دیکھیے، جس مقصد کے لیے قرآن اترا ہے اس مقصد کے لیے دیکھیے۔ سوچے نا، جب کسی نے تعریف کیا اللہ نے اتار دیا قرآن، جب کسی نے توہین کیا اللہ نے اتار دیا قرآن۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جیسے تعریف کی بات آپ دیکھیے، حضرت علی کی ذکر ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات۔ سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ آپ دیکھیے، آیت نمبر 12، ایک خوبصورت ایسی آیت ہے، یہی ایک ایسی آیت ہے جس پر صرف علی نے عمل کیا ہے۔ آیت موجود ہے، اب حکم اٹھا لیا گیا ہے، صرف علی نے عمل کیا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، آیت یہ ہے کہ جب نبی سے آپ بات کرنا چاہو، پرسنل بات کرنا چاہو، کچھ خاص بات کرنا چاہو، تو اللہ کا حکم یہ تھا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سب سے پہلے صدقہ واجب ہے، صدقہ دے دیں۔ صدقہ بولے تو ایسے ہی سمجھتے لوگ، لیکن واجب صدقہ تھا، پہلے جا کر کے صدقہ دو تب جا کر کے انٹری، جیسے بولتے ہیں نا ٹکٹ کٹاؤ، سیم ایسے ہی تھا وہ، پہلے صدقہ دے کر ٹکٹ کٹاؤ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی۔ تو غریب صحابہ، فقراء صحابہ نبی کے بغیر کیسے جیتے؟ وہ تو لینے والوں میں سے تھے، وہ دینے والوں میں سے تھے نہیں۔ اب ذرا سوچیں، بس دل برداشتہ ظاہری طور پر ہوئے، حضرت علی نے عمل کیا، پیسے والے ایک دینار ایک درہم دیتے، آ کر کے نبی سے مسئلہ پوچھ، 10 مسئلہ پوچھا آپ نے، 10 مسئلہ پوچھا، اس کے بعد دیکھیں کوئی نہیں آ رہے۔ اللہ پاک کا ذرا مقصد سمجھیے اور اسٹیٹس آف رسالت کو بھی سمجھیے۔ اللہ غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا آنے بعد میں، کیا ابھی کیا، اور یہ کیوں، سب جانتا ہے۔ اگر اسٹیٹس آف رسالت دیکھیے، علی نے صرف عمل کیا، اور کوئی دیکھے کہ اب آ ہی نہیں رہے، ظاہر ہے صدقہ واجب ہے، تو جو مالدار صحابہ ہیں بات کر رہے ہیں، غریب نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اب خواہش، ارے وہ نہیں آ رہے، وہ نہیں آ رہے، یا اللہ، یا رسول اللہ آیت اتر گئی، حکم خدا ہے۔ اچھا، عمل بالقرآن کا جذبہ دیکھیے، غریب ہیں صحابہ لیکن آیت اتری ہے، پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں، صحیح جملہ ہے، پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، آیت قرآنی کا پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ دیجئے، ایسا بھی نہیں کہ اب جا کر کے احتجاج کر رہے ہیں، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل مصطفیٰ کی عظمت کو بتانا مقصود تھا۔ اندر اندر سوچ رہے ہیں نبی کیا غلام اور آقا کا درک، یہ ایسا سوچ ہی رہے ہیں۔ ادھر رونے والوں کو کیسا بولا، قرآن کی آیت اتر گئی ہے، میں بھی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، انہوں بھی نہیں رہ سکتے ہمارے بغیر۔ یہ ہو ہی رہا ہے کہ آیت نمبر 13 دیکھیے اتر رہی، ان غریبوں کے حوالے سے اتر رہی ہے۔ میں اسے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ مقصد نزول قرآن کے آئینے میں اگر قرآن سے جڑے ہو تب سمجھ میں آئیں گے حسین، ورنہ نہیں آئیں گے۔ بس قرآن میں ہے کتے، حدیث میں ہے کتے، ہو گیا ختم۔ مقصد سمجھیے، حدیث کا مقصد، قرآن کا مقصد سمجھیے، کیوں ہے یہ قرآن، کیوں ہے یہ حدیث، ذرا سمجھیے۔ آیت قرآنی بول رہا ہوں، سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28، سیکنڈ سورہ، فرسٹ ہی سورہ، قد سمع اللہ، اس کے آیت نمبر 10، 11، 12، 13، ایک لائن سے دیکھیے آپ، آیت اترتی ہے، دل مصطفیٰ جب مچلا اور فقراء کے دل تڑپے تو اللہ تعالیٰ ایک آیت ہوتا ہے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تم لوگ رسول سے بات کرنا چاہتے ہو نا، ہاں میں جانتا ہوں، میں تو آزما رہا تھا۔ اللہ، مسلمانوں سمجھو،
نماز پڑھ لیتے تو ایسا لگ رہا کہ اللہ پر احسان کر کرتے. وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی، وہ ایک جو اسلامی پہلو ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیسا دل ٹوٹ جاتا تھا. اشفقتم، او دل ٹوٹ گیا تمہارا. اور صدقہ جو واجب کیا تھا میں نے وہ نہیں دے سک رہے. اچھا ٹھیک ہے، لو یہ حکم اٹھا لیتا ہوں، تیری خاطر اٹھا لیتا ہوں. دونوں کا دل دیکھا میں نے، آقا اور غلام کا دل دیکھا میں نے. دونوں کے دل کو اور دونوں کے اٹریکشن کو دیکھ کر میں حکم اٹھا رہا ہوں، آیت کو رکھ رہا ہوں. قیامت تک جان جائے کہ آقا کون اور غلام کا رشتہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے آیتیں اتاری، رسول پاک غلام کے لیے تڑپے اور غلام رسول کے لیے. سبحان اللہ، تڑپے، آیت اتر گئی. آج افسوسناک بات ہے، آج اگر آیت اترنے کی ہوتی نا تو سب سے زیادہ حسین کے دشمنوں کے لیے اترتی، کیونکہ نزول کا یہی مقصد ہوتا، نزول کا مطلب بھی یہی ہوتا. جب ضرورت پڑی، دیکھیں یہاں پہ صحابہ کو ضرورت پڑی پھر آیت اتری. اب آپ ایسی سینکڑوں آیت، اب ایک صریح مثال دیکھیے، تبت یدا ابو لہب. اللہ کو معلوم ہے کہ ابو لہب کا انجام یا ابو لہب کون ہے، سب معلوم ہے. لیکن جب اس نے نبی کی توہین کی تب سورہ لہب نازل کیا. تب تو یہ ہے مقصد نزول قرآن. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حسین کے لیے جو آیت اتاری، علی فاطمہ کے لیے جو آیت اتاری، علی فاطمہ حسن حسین کے لیے جو آیت اتاری، کچھ تو ہوگا نا بیک گراؤنڈ، کچھ تو آزو بازو ہوگا نا کہ ایسے اتار دیا خالی. یہ جب بیک گراؤنڈ سمجھیں گے نا، سبحان اللہ، یہی نظر آئے گا کہ میرا حبیب کتنا چاہتا ہے حسین کو. جتنی بھی آیتیں آپ دیکھیں گے، مثلا آپ شروع کی ہی آیت دیکھیں، آیت مباہلہ کو دیکھیں. اور صبح انہوں نے کہا تھا کہ دین است حسین کو بھی واضح کیجیے گا، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، دین اسلام ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں عیسائیت الگ دین ہے، نصرانیت، یہودیت، سب الگ الگ دین ہے. تو آیت مباہلہ کو بھی محسوس کیجیے. آیت مباہلہ میں ایک مکمل دین اسلام کا مخالف بن کر آنے والا تھا، عیسائی دین. قرآن کہتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حبیب آپ کو تو علم یقین آ چکا نا کہ سن آف گاڈ کا عقیدہ غلط ہے. علم یقین ہے آپ کو کہ اللہ لم یلد ولم یولد شان رکھنے والا ہے، یہ یقین ہے نا. ہاں پھر بھی اگر یہ عیسائی لوگ، یہ سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھنے والے آپ سے حجت کریں نا، پاور دیکھیے نبی کا اتنا ہے کہ کنکڑی سے کلمہ پڑھا دے. پاور اتنا ہے کہ درخت کو بلائیں تو آ جائیں، پاور اتنا ہے. لیکن میں پروسیجر آف توحید کو سمجھیے. ایک دین کے مقابلے میں اسلام مذہب دین کے مقابلے میں ایک باطل دین آیا ہے. اب وہاں پر جو اللہ پاک اپنے حبیب کو دین اسلام کے ڈیفینڈ کے لیے پرسنل یوز نہیں فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے پہلے حسن کو لاؤ، پہلے حسین کو لاؤ، پہلے علی کو لاؤ، پہلے فاطمہ کو لاؤ اور لا کر کے بلاؤ. یہ دیکھیے، لا کر کے بلاؤ. قرآن کا لفظ یہ ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل. حبیب رکیے، ابھی یہ ساری چیزیں ہو گئی. ہاں اب بلائیے اور کہیے جاؤ، جن کو بلانا ہے بلا لو، بیٹوں کو بلاؤ، جانوں کو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، خود بھی آؤ، جتنے کو بلاؤ. ہم بھی بلاتے ہیں بیٹوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں عورتوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں اپنوں کو. یہ سب کو کہا گیا بلاؤ بلاؤ بلاؤ. میں پوچھتا ہوں کیا رسول پاک اللہ کے لیے کافی نہیں؟ کافی نہیں ہے؟ اور ایک جملے میں اللہ کافی نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے عیسائیت کے لیے کچھ نہ کچھ نازل کر دیتا، کچھ نہ کچھ نازل کر دیتا. اللہ ہی تو کافی ہے. سورۃ الزمر میں پارہ نمبر 24 میں علیہ اللہ بے کافی عبدہ. اللہ بندوں کے لیے کافی ہے، محبوب کے لیے کافی نہیں ہے. پھر یہ کیوں کروایا؟ یہ ہے اسٹیٹس آف حسین، یہ ہے لیول آف اہل بیت. یہ سمجھیے 55 سال کے بعد کے اعتبار سے نہ سمجھیے. یہ ہے ایک باطل دن کے مقابلے میں کل بھی حسین کو یوز کیا گیا، آج بھی حسین باطل کے مقابلے میں یوز ہو رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، کل بھی باطل دین کے مقابلے میں نبی نے ٹرینڈ کیا ہے.
کہ باطل جب بھی آئے گا حسین کام آئے گا، حسن کام آئیں گے، علی فاطمہ کام آئیں گے. یہ ہے تو باطل کے مقابلے کا حق عنوان ہے اہل بیت. اپنی زندگی کی حقانیت، اپنی زندگی کی سچائی، اپنے آپ میں سچا بننا چاہتے ہو تو حق علی فاطمہ حسن حسین ہے. یہ اللہ پاک نے پیش فرمایا. دوسری آیت کو آپ دیکھیے، اسی لیے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق. دیکھ یہ میں نے کروایا ہے نبی سے، کوئی اعتراض مت کرنا. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں نا، ارے ہار گم ہو گیا، نبی کو معلوم ہوا ہوتا تو بتا دیتے. ابھی تک ہار ہی میں، اس لیے کبھی جیت ہی نہیں پا رہے، وہ ہار ہی میں گم ہے. ایسا ہوا تو ویسا، ایسا ہوا تو ویسا، خالی ظاہری باتوں کو دیکھ رہے. تم نبی کو کیا سمجھتے؟ اللہ کے وہ محبوب ہے، اللہ کے جس کو تم سب سے بڑا پاورفل سمجھتے نا، اس پاورفل کا وہ محبوب ہے، اس پاورفل کا محبوب ہے. ارے عام محبوب اپنے محب کے لیے تڑپ اٹھتا، پاورفل خالق کا وہ محبوب ہے، اور اس کو کہہ رہا حسن کو پیش کرو، حسین کو پیش کرو. دیکھیں آپ، یہ ہے حسن و حسین اور اہل بیت کا معیار توحیدی اور قرآنی. دوسری آیت میں بھی آپ دیکھیے، میں اصل مقصد نزول قرآن بتا رہا ہوں. کل کٹوں پر بیٹھ کر کہا جائے گا ارے یہ سب واقعہ غلط ہے. مت مانو نا بھائی، آپ واقعہ سے حسین کو، قرآن سے حسین کو مانو، قرآن سے حسین کو مانو، آیت قرآنی سے حسین کو مانو. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس پازیٹیوٹی کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ حسین کو پیش کیا ہے، اس اعتبار سے مانو. کیسے پڑھتے ہو آپ قرآن پاک؟ پتہ نہیں رمضان کے علاوہ خالی وہی آیتیں پڑھتے ہوں گے جو قیامت والی ہے، مگر جب رمضان آ جاتا ہے تو خود ان پر قیامت آ جاتی ہے کہ تب تو پڑھنا ہی ہوگا، کیونکہ تراویح تو ان آیتوں کے بغیر مکمل ہے ہی نہیں. اب آیت مباہلہ بھی پڑھنا ہوگا، آیت تطہیر بھی پڑھنا ہوگا. ارے جب بھی منہ سے نکلے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ اونلی، دیکھیے گا اللہ اونلی صرف اور صرف یہی چاہتا ہے. ذرا جملے پہ غور کریں آپ. اب سر پھرے ہوں گے نا، ارے اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں چاہتا، مگر میں کہہ رہا ہوں ہاں، انما جو عربی کا گرامر ہے نا، انما کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے کچھ نہیں، جس کو انگلش میں بولے اونلی. صرف اللہ یہی چاہتا ہے کیا؟ اے نبی کے گھرانے والوں، ہم تم سے ظاہری باطنی ہر طرح کی برائی کو دور کر دیں. یہ میں چاہتا ہوں، میں ہی چاہتا ہوں. اللہ چاہتا ہے. رجس بولتے ہیں باطنی گناہ کو، اور طہارت بولتے ہیں ظاہری گناہ. تو رجس بھی دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کیا بات ہے، اور ظاہری طور پر مکمل پاک کرنا چاہتا ہے. بتاؤ، رب چاہے علی فاطمہ حسن حسین کو ستھرا کرنا، اور امت کا طبقہ کہہ رہا ہے کائی کو گئے تھے. ایسی توحید کی مار لگے گی نا. رب کی چاہت ہے حسین، رب کا ارادہ، انما یرید اللہ، ارادہ ہے میرا اونلی یہی کہ میں دور کر دوں. یہ کربلا کے بعد ہی آیت نازل ہوئی ہے، نبی پر نازل ہوئی نا. نبی بھی تشریف لے گئے 55 سال کے بعد، کربلا 50 سال کے بعد. تو کربلا سے حسین کو نہیں سمجھیے، قرآن سے سمجھیے. پھر جب آپ کربلا جائیں گے نا تو ایک ایک قدم پر الحمدللہ برکتیں آپ کو ملیں گی. وہاں جب جائیں گے تو عظمتیں آپ کو ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ کربلا سے حسین نہیں ہے، حسین سے کربلا ہے. اللہ چاہتا. اب آپ کہیں گے کہ انما یرید اللہ، بے شک مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا کسا، جس کو بولتے ہیں، چادر میں لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہے، اللہ ان سے دور کر دے. آپ ذرا غور کریں میرے حبیب، دنیا کا جو نظام ہے یہ تو میں چلاتا ہوں، آخرت کا نظام بھی میں ہی چلاتا ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، ہے نا. لیکن میرے حبیب میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دوں. آج جو میں ایک نقطہ بول رہا ہوں، ذرا مسکراتے ہوئے ایک دم آپ جائیے الحمدللہ، اور گھر میں جا کر سلام کہیے، تاکہ یہ سماعت والا سلام
اہل بیت کی روحانیت کا سلام بن جائے، گھر میں برکتیں برکتیں ہوں، سخاوت کا گھرانہ ہے یار، فائنینشل معاملہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذرا غور کیجیے آپ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خلق السماوات والارض، پہلے اللہ کو سمجھیے، اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر ایک بھی ریکنے والی کوئی چیز، جانور، چرند پرند، وحوش، طیور نہیں ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی ہے۔ تین خاص طور سے یہ صفت بول کر میں یہ ذہن دے رہا ہوں کہ اللہ ہی ہے۔ ایک شخص ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتا ہے محمد مجھے پہاڑ کے برابر اگر ریوڑ دو گے نا تب میں ایمان لاؤں گا۔ پہاڑ کے برابر، دونوں پہاڑ کے بیچ میں مجھے ریوڑ چاہیے، بکریوں کے ریوڑ چاہیے۔ اب آپ بتائیے، جنگل میں یہ سب مانگنے کی چیز ہے، اب مانگنا تھا تو کچھ وہ چیز جو وہاں پاسبل ہو ہے نہیں، لیکن ہم کو ریوڑ چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں اچھا یہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں تو حالت کفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کس نے عقیدہ دیا ہے؟ ذرا سمجھیے، کلمہ پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منکر ہو یار آپ، وہاں کلمہ نہ پڑھ کر کے یہ مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے تم عطا کرتے ہو۔ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب وہاں پر یہ نہیں کہ لہو ملک السماوات والارض ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، قرآن ہم تو بعد میں سمجھے نا، پہلے تو نبی پر اترا، تو اللہ تعالیٰ کو کہ نبی کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں، خالق مالک اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، دینے والا سب اللہ ہے، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ظاہری آیتیں اور حدیثوں کو دیکھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ذرا سمجھیے، ایک حالت کفر میں رہنے والے سے مجھے دو گے تو ایمان لاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جا میں نے دے دیا، یہ جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، پورے پہاڑ میں بکریاں نظر آ رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کس نے؟ کیا کوئی میجک تھا؟ کس نے یہ کیا؟ یہی کہا تھا میں نے، اللہ چاہتا ہے حبیب، خالق میں ہوں لیکن کاروبار تم چلاؤ۔ اللہ مجبور نہیں ہے، اینی ٹائم اپنی نئی شان میں ہے۔ وہ باپ مجبور ہو سکتا، بوڑھا ہو سکتا، تب بولے کہ ہاں تم چلاؤ، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہاں بوڑھاپا کا مسئلہ ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا تم چلاؤ۔ امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، یہ ہے عطا کا عنوان۔ ذرا اب سمجھیے، میں چاہتا ہوں یہ کہ تم ایسا کرو، تم یہ چلاؤ، تم یہ کرو، تم یہ کرو، یعنی اللہ اپنی چاہت کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، اللہ اپنی چاہت کو۔ میں یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا، اب آخرت میں آئیے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا تو فانی ہے نا، یہ تو آپ محنت سے بھی کچھ نہ کچھ کما سکتے، کلیئر ہے، لیکن آخرت آپ کو تو کرنا پڑے گا، آخرت کے لیے، آخرت کے لیے تو کچھ نہ کچھ مکمل کرنا، کچھ نہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ایمان ہے، عمل صالح ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب ہے۔ آخرت کی بات آئی جب تو میدان محشر بھی قائم ہے۔ میں حسین کے حسن محبت مصطفیٰ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور سمجھیے گا سبحان اللہ، بڑے خوبصورت چہرے ہیں، ایسے ہی مسکراتے رہیے تاکہ حسن حسین آپ کو ملتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر قائم ہے، انسان جب مر جاتا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا اس کا عمل کا سلسلہ ختم۔ اب آپ چاہو گے بھی کہ ہمارے کو نماز پڑھنا، نہیں پڑھ چکے بہت، اس لیے باہر بار کہا گیا ہے کر لے، جو بھی کرنا ہے یہی کر لے، پھر موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، تو مطلب نہیں ملے گا۔ اب میدان محشر تو یہ دنیا نہیں ہے، وہ باقی دنیا ہے، یہ فانی دنیا نہیں ہے، یعنی عملی دنیا نہیں ہے۔ میرے حبیب میں چاہتا ہوں کہ جو تم چاہو وہی میں چاہوں۔ دیکھیے ہاں یہیں پر آنا چاہ رہا تھا میں، اب دوسرا لفظ بول دیا، پہلے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں، خالق مالک میں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم چلاؤ نظام، تم چلاؤ۔
وہ نظام ہی تو چلایا کہ بیت المقدس میں نہیں چاہتا مولا، کعبہ چاہتا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تو میں نے ہینڈ اوور کر دیا. یہ مجبوری نہیں، یہ میری خوشی ہے. تم جو چاہو وہی میں چاہوں. کیا بات ہے، خدا کی مجبوری نہیں، خدا کی عطاؤں کی ایک جھلک ہے. خدا اب بھی وہی ہے اور ہمیشہ وہی ہے، ہمیشہ وہی ہے. اب میدان محشر میں ذرا آئیے آپ، سب لوگ ہم لوگ بالکل تھرا رہے ہیں، اور ایسا تھرا رہے ہیں کہ اگر دکھے حضرت آدم دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر فوراً، ایسا اب ظاہر ہے کسی سے مانگنے کے لیے اس کا تو کچھ نہ کچھ، ارے آپ تو بڑے اچھے ہیں، ارے میں نے سنا ہے بڑے سخی ہیں، ہاں آپ بہت ہی اچھے ہیں، ہاں نہیں بھی ہوگا نا تو کچھ نہ کچھ کر کے آپ دے ہی دیں گے، اتنی تعریف سن لیا. تو ایسے ہی ہم سب پریشان دوڑتے ہوئے دیکھے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ارے چلتے ہیں چلتے ہیں. ہاں آدم، ارے کیا بات ہے، آپ کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، آپ تو مسجود ملائکہ ہے. تعریف کرے، پہلے کرنا شروع کرے. ایسا کرو نا، اللہ تری ما نحن فیہ اشفع الی ربک. ارے دیکھ رہے ہو ہم لوگ کتنی پریشان ہیں، ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرو نا، تم اتنے اعلیٰ ہو. ایسا حضرت آدم کہتے ہیں ارے آج کی دنیا، وہاں کی بھی دنیا جن کے صدقے میں مجھے آدمیت و نبوت، کیا بات ہے، آدم ہونا، اب جن کے صدقے میں وہاں، ارے یہاں پر بھی دیکھے گا آدم وہاں مجبور نہیں ہے، آدم اپنے اسٹیٹس میں ہے، آدم اپنے لیول میں ہے، کیونکہ اللہ کے وہ نبی ہیں اور ہر نبی کا ایک دائرہ اور لیول ہوتا ہے. ذرا سا سمجھیے، حضرت آدم کہتے ہیں میں نہیں، میری جان بس، میں تو خود آج دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا، آئی ایم سوری بول دیا آپ تو ٹھیک ہے، تو اب جو ہے میٹھا سلام بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے السلام علیکم، یہ انداز ہوگا. سمجھ رہے ہیں، عطا کر دیے تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، یہ رکھے وہ رکھے، پوری دنیا کی دعا دے دیں گے آپ. وہاں پر بھی دیکھیں ایسا ٹھیک ہے جا رہا ہوں. نوح کے پاس آپ پہنچے، وہاں توہین نہیں ہے، لیول بتا رہا ہوں میں، سمجھیے گا. آدم کی عظمت پر ہم سب قربان ہیں، ہم آدمی ہیں الحمدللہ، انہی سے منسوب ہیں، ناخلف اولاد نہیں. نوح کے پاس آئے، نوح بھی ایسے ہی بولے. آ رہے ہیں ابراہیم کے پاس، سب ایسے بولتے. اب ایک ایسا مقام آیا کہ عیسیٰ کے پاس جب آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی جملہ کہا جس کو عربی میں اذهبوا الی غیری، ارے میرے علاوہ کے پاس جاؤ نا، جاؤ، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، جو تم یہاں کرنا چاہ رہے ہو نا یہ کام میرا ہے ہی نہیں، میرا ایک دائرہ ہے، میں اپنے دائرے میں ہوں، بس میرا کام یہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب رہبری کی، تب اس سے پہلے اچھا امتی کو بھی ایک عقیدہ ملا. وہاں آپ بڑے ریکویسٹ کر رہے ہیں، بڑی گزارش کر رہے ہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی ایڈریسنگ ہوئی تو اب آپ کے دل میں یہ بات ہوئی، نہیں اچھا وہاں جانا ہے، وہ تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، امتی کی ضرورت کو جانتے ہیں، وہاں کچھ نہیں بول رہے ہیں آپ. اب آپ دیکھیے وہاں 1,00,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، کہاں سے آپ خلیل نجی صفیو کتنے، سب سے آپ آ کر کے آنے کے بعد اب آپ غور کیجئے، اب آپ ایک دم ریلیکس ہو کر کے جا رہے ہیں. اب اس سے پہلے کیا کر کے، واقعی تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. ذرا سمجھیے، اب وہاں پر چونکہ وہاں 1 2 3 4 5 گنتی کے تھے تو آپ نے گنا دیے، اب تو ان کے پاس جا رہے ہو کہ اب شان و عظمت کی پوری آل ان آل شان ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے آپ تو اس سے پہلے کہ آپ قریب ہوتے، آپ دور ہی ہیں. میرے آقا کی صدا سنیے، ارے کہاں ہو یار، انا لہا. میں آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، آپ کے حساب سے، کہاں ہو تم، کتنے دیر سے میں تمہارے ہی انتظار میں ہوں، میرا لیول ہی ہے شفاعت کبریٰ. اتنا سا جملہ بول دیے، اچھا ٹھیک ہے آ گئے ہو، تب اب ڈانٹوں ٹوں کا نہیں، رکو یہیں پہ رہو. اب رہنے کے بعد ذرا جملہ سمجھیے، اب جب شفاعت کبریٰ ہے تو شفاعت کیجئے، نہیں، نبی سجدے میں جا رہے ہیں. اب اسی بات کو سمجھنا ہے، نبی سجدے میں جا رہے ہیں. بتائیے میدان محشر عمل کی دنیا ہے یا جزا کی دنیا ہے؟ جزا کی دنیا ہے، عمل کی دنیا نہیں. میرے حبیب میں چاہتا ہوں کہ جو تم چاہو وہی میں چاہوں، اس عالم میں جو تم نے چاہا میں نے وہی کیا. یہاں بھی
میری شریعت، جملے پہ غور کیجئے، میری توحید، میری خالقیت و مالک، میرا قانون یہ ہے کہ یہاں جزا، یہاں عمل نہیں، مگر تم یہاں اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو جو تم چاہو وہی میں چاہوں۔ اللہ پاک نے حبیب کے سجدے میں جانے کو یہ نہیں کہا یہ کہ جزا کی دنیا ہے میرے حبیب، نہیں، بلکہ فرمایا حبیب جس سر کی بلندی کے لیے میں نے آپ کو عظمتوں کے انبار دیے، عظمتوں کی اور رفعتوں کے تاج پہنائے، میرے حبیب آج وہ سر جھکتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارفع، اپنے سر کو بلند کیجئے، جس کی شفاعت کرنی ہے کیجئے، جس کی مانگنی ہے، جو مانگنی ہے مانگیے، میں دینے والا، آپ لیتے چلے جائیے۔ میں بس ایک لفظ اس سے بولنا چاہتا ہوں کہ سنو، جو اللہ اپنے محبوب کو قانون فطرت کے اعتبار سے بھی یہ اختیار دے دے کہ وہ عملی جزا کی دنیا، عمل کی دنیا نہیں، اور مصطفیٰ اس دنیا کو بھی عمل کی دنیا بنا دے، وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ یہ ہے اصل، وہاں اللہ نے ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ سوچئے، یہاں کہا کہ قبلہ چاہتا ہوں، اللہ نے کعبہ دے دیا، یہاں کہا یہ چاہتا ہوں، دے دیا، جو چاہو تم یہی، وہاں بھی میرے حبیب سجدہ کرنا چاہتے ہو، نبی نے وہاں دیتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور یہی نہیں، جو ان دونوں سے محبت کرے، میری خواہش ہے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ امپاسبل ہے کہ نہیں کہ اللہ پاک رد فرمائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے ارادے، اپنی مشیت مصطفیٰ جان رحمت کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی مجبوری نہیں، توحید کی شان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، آپ سب کی شرکت و حاضری کو قبول فرمائے، اہل بیت اطہار کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔